नाज़रीन 21 अप्रैल 2022 मुताबिक 19 रमजान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं रोजनामा अवधनामा में शाये खास खबरों के अहम हिस्से। तशद्दुद से मुतासरा जहांगीर पुरी में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म इम्तनाई के बावजूद चल रहे बुलडोजर बिलाखिर थम गए। बता दें कि तशद्दुद के बाद मामूल पर आते हालात के दरमियान शुमाली दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी MDMC की तरफ से आज जहांगीर पुरी में इंसदाद तजावुजात मुहिम शुरू होने वाली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे रोक दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में समाअत 21 अप्रैल को की जाएगी। वाज़ेह रहे कि जहांगीर पुरी तशद्दुद के बाद मुल्ज़िमीन की गैर कानूनी तामीरात पर बुलडोजर चलाने का फैसला मकामी इंतजामिया का था। बुलडोजर की कार्रवाई ने कुछ ऐसी गरीब फैमिली की दुनिया उजाड़ दी जिनका इस तशद्दुद से कोई लेना देना भी नहीं था। इस मामले पर सदर जमियतुल उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट की फौरी मुदाखलत का खैर मकदम करते हुए कहा कि कोर्ट के इस इब्तिदाई ऑर्डर का हम इस्तकबाल करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि फैसला भी हमारे हक में होगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी CPIM की लीडर वृंदा करात ने शुमाली दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाते हुए JCB मशीन का रास्ता रोक दिया। उन्होंने कहा कि NDMC मुकम्मल तौर पर अदालत की तौहीन कर रही है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के रहनुमा राघव चड्ढा ने इल्जाम लगाया कि जहांगीर पुरी फसादात के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई अफसोसनाक है और ये मुहिम BJP के दफ्तर में चलाई जानी चाहिए थी। खबर एजेंसी ANI के जरिए जारी की गई एक वीडियो में देखा जा सकता है कि जहांगीर पुरी जामा मस्जिद के दरवाजे समेत आसपास के हिस्से को गैर कानूनी तामीरात का हवाला देते हुए MCD अफसरान की मौजूदगी में तोड़ दिया गया। जब बारी वहां पर मौजूद मंदिर के गैर कानूनी तामीरात को गिराने की आई तो MCD झिझकती हुई नजर आई। MCD की तजावुजात मुखालिफ कार्रवाई के दौरान इलाके के मंदिर के आसपास बनी दुकानों को छुआ तक नहीं गया, जबकि इससे पहले मस्जिद के नजदीक बनी दुकानों को भी तोड़ दिया गया था। नाराज लोगों ने जहांगीर पुरी में MCD की बुलडोजर चलाने की कार्रवाई के दौरान जब जानिबदाराना रवैये का इशू उठाया और सवाल किया कि जब मस्जिद के पास वाली दुकानों को तोड़ दिया गया तो मंदिर के पास बनी दुकानों को क्यों छोड़ा जा रहा है। इस पर पुलिस ने एतराज करने वाले लोगों को खदेड़ दिया। लाउड स्पीकर पर जारी हंगामा और CM योगी के हुक्म के बाद पुलिस ने नोएडा में 602 मंदिरों और 265 मसाजिद को नोटिस जारी किया है। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह की हिदायत के बाद पुलिस अफसरान ने मंदिरों मसाजिद का दौरा किया। बता दें कि कमिश्नर ऑफ पुलिस की तरफ से मंगल को जारी करदा हिदायत में उन्होंने लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से मुतालिक जारी हिदायत पर हर सूरत अमल करने को कहा था। साथ ही नोएडा में मजहबी जुलूस या शोभा यात्रा निकालने से पहले हलफनामा भी देना होगा, जिसमें मुंतजिमीन वाजे करेंगे कि प्रोग्राम में कोई इश्तियाल अंगेज तकरीर या पुरतशद्दुद मुजाहरा नहीं किया जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो उनके खिलाफ कवायद के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। यूपी हुकूमत के रहनुमा खतूत के मुताबिक माइक और साउंड सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इस बात को यकीनी बनाना होगा कि साउंड सिस्टम की आवाज मजहबी इहाते से बाहर न जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुस्लिम ख्वातीन के हक में अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि तलाकशुदा मुस्लिम ख्वातीन को भी CRPC के दफा 125 के तहत अपने शौहर से गुजारा भत्ता हासिल करने का हक है और वो इद्दत के बाद भी इसको हासिल कर सकती है। अदालत ने अपने फैसले में यह भी वाज़ेह किया कि तलाकशुदा ख्वातीन को यह हक सिर्फ इस वक्त तक हासिल है जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर लेती। अमरोहा में जामिउल हुदा लाइब्रेरी में अपने हफ्तावारी लेक्चर में मौलाना शाहवार ने मौला अली की वसीयत के हवाले से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि बज़ाहिर तो मौला अली की वसीयत अपने फर्जंद इमाम हसन के नाम है, लेकिन दरअसल ये तमाम अफराद बिलखुसूस अपने चाहने वालों से उनका खिताब है। मौला अली उस वक्त भी अपने चाहने वालों से गाफिल नहीं रहे कि जब वो इब्न मुलजिम की जहर में बुझी तलवार से जख्मी होने के सबब बिस्तर मर्ग पर थे। मौलाना शहवार ने मौला अली की वसीयत के तमाम 20 नुकात का तफसील से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मौला अली की वसीयत का खुलासा यह है कि इंसान को तक़वा इलाही अख्तियार करना चाहिए, यानी हमेशा अल्लाह का खौफ उसके दिल में रहना चाहिए और हमेशा हक बयानी से काम देना चाहिए। जालिम को दुश्मन समझते हुए हमेशा मजलूम का साथ देना चाहिए। आपसी इख्तिलाफात से दूर रहते हुए मोहब्बत और अखुवत का मुजाहिरा करना चाहिए। शहर अमरोहा के महल्ला हक्कानी में इंजीनियर शबाब हैदर नकवी की बरसी पर मजलिस का एहतमाम मरहूम के पसमानदगान की जानिब से किया गया। मजलिस को खिताब करते हुए प्रोफेसर अब्बास रजा नैयर जलालपुरी ने कहा कि इल्म से मजबूती के साथ रिश्ता कायम रखना जिंदा कौमों की निशानी है। उन्होंने कहा कि समाज में सर बुलंद करके सिर्फ वही कौमें ही जिंदगी बसर करती हैं जिनके अफराद आला तालीम याफ्ता होते हैं।
ہیں۔ ہمارے تمام ائمہ معصومین علیہم السلام نے بھی درس تعلیم پر زور دیا ہے اور قرآن نے بھی تعلیم کی اہمیت بیان کی ہے۔ ہمیں تعلیم حاصل کر کے ملک کی ترقی کا حصہ بننا ہے۔ دہشت گرد تنظیموں، جماعتوں اور نام نہاد جنگجو خوار نام نہاد مسلمانوں کے انسانیت سوز جرائم کی خبریں سن کر دل خون کے آنسو رو رہا ہے اور زبان پر رنج و افسوس اور حسرت و یاس کے ساتھ یہ فریاد ہے۔ ابھی گزشتہ روز ماہ رمضان المبارک جیسے مقدس اور عظیم ترین عبادتوں کے مہینے میں افغانستان کی قومی راجدھانی کابل میں 2 شیعہ اسکولوں میں جس بے رحمی و بے دردی کے ساتھ تحصیل علم میں مصروف شیعہ مسلمان طالب علموں کو بم دھماکوں کے ذریعے خاک و خون سے نہلا دیا گیا، اس سے پوری دنیا میں یہ پیغام عام ہو رہا ہے کہ داعش کے انسانیت سوز جرائم کی تاریخ میں 1 2 3 اوراق یا ابواب نہیں بلکہ بے قصور شیعہ طالب علموں کے خون سے آلود اسکولی کتابوں کا انبار لگ گیا ہے۔ ہم مجمع علماء واعظین پوروانچل ہندوستان کی جانب سے کابل شیعہ اسکولوں میں ہوئے مذکورہ جان لیوا بم دھماکوں کے واقعات کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ضلع ہمیرپور میں حساس زمرے میں آنے والے مداحہ شہر کے کوتوالی احاطے میں منعقدہ امن کمیٹی کی میٹنگ میں آئے پولیس سپرنٹینڈنٹ نے تمام مذاہب کے لوگوں سے اپیل کی کہ سب مل جل کر تہواروں کو منائیں۔ انہوں نے کہا کہ تہوار کے حوالے سے حکومت کی جانب سے جو ہدایات جاری کی گئی ہیں انہی کے مطابق تہوار منائے جائیں۔ پولیس سپرنٹینڈنٹ کملیش دیکشت نے کہا کہ ریاست کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے آنے والے تہواروں کے لیے ایک حکم نامہ جاری کیا گیا ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ تمام لوگ اپنے ہی دائرے میں رہ کر تہوار منائیں گے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے تہوار ہوں۔ عوامی مقامات پر اجازت کے بغیر کوئی پروگرام منعقد نہیں کیا جائے گا۔ افغانستان کے پایہ تخت کابل میں تعلیمی اداروں میں ہوئے بم دھماکوں کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے مجلس علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا سید کلب جواد نقوی نے کہا کہ افغانستان شیعوں کا مقتل بن گیا ہے۔ ہر حکومت شیعوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ اب دہشت گرد تنظیمیں بچوں کو اپنا نشانہ بنا رہی ہیں۔ اجتماع کے اہم مراکز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مولانا نے کہا کہ طالبان کی حکومت بننے کے بعد شیعوں کے خلاف ہونے والی وارداتوں میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب افغانستان شیعوں کے لیے غیر محفوظ ہو گیا ہے۔ مولانا نے کہا کہ جب تک دہشت گردی پر دوہرا معیار ختم نہیں ہوگا، دہشت گردی بھی ختم نہیں ہوگی۔ آج شاستری بھون میں اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے سامنے دیہی ترقی کے شعبے کی پیشکش کی گئی۔ اس کے تحت 5 محکموں دیہی ترقی، پنچایتی راج، ریونیو، دیہی انجینئرنگ سروس اور پانی کی فراہمی کے محکموں کی طرف سے پیشکش کی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ BDO، تحصیلدار، SDM اپنی تعیناتی کے مقام پر رات قیام کریں تاکہ مفاد عامہ کی مختلف اسکیموں کو مؤثر طریقے سے نافذ کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ مالی سال 2020-21 2021-22 میں اتر پردیش نے منریگا کے ذریعے زیادہ سے زیادہ خاندانوں کو روزگار فراہم کرنے میں ملک میں پہلے نمبر پر رکھا ہے۔ نیز کورونا کی مدت کے ان مالی سالوں میں ریاست میں منریگا کے تحت فنڈز کے استعمال میں 200% سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے، جو کہ ملک میں سب سے زیادہ ہے۔ اتر پردیش کے گوتم بدھ نگر ضلع میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس انفیکشن کے 103 نئے معاملے سامنے آئے ہیں۔ طبی محکمے کی طرف سے بدھ کو جاری رپورٹ میں یہ معلومات دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں جن 103 مریضوں میں انفیکشن کی تصدیق ہوئی ہے ان میں 18 بچے بھی شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق گوتم بدھ نگر میں کورونا وائرس انفیکشن کے فعال معاملے کی تعداد بڑھ کر 467 پہنچ گئی ہے۔ ضلع میں اب تک 99,257 لوگ کورونا وائرس کی زد میں آ چکے ہیں، جس میں سے 98,300 مریض صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ گوتم بدھ نگر میں کووڈ-19 انفیکشن سے اب تک کل 490 لوگوں کی موت واقع ہو چکی ہے۔ سابق وزیر سوامی پرساد موریہ کے انتہائی قریبی مانے جانے والے ارمان خان کو STF لکھنؤ کی ٹیم نے پڈرونا میں واقع اس کے گھر سے حراست میں لیا ہے۔ اسمبلی انتخابات سے پہلے BJP چھوڑ کر SP میں شامل ہونے والے سوامی پرساد موریہ کے قریبی ساتھی ارمان خان پر STF کی کارروائی کو لے کر بحثیں تیز ہو گئی ہیں۔ کشی نگر پولیس کے عہدیداروں نے اس موضوع پر کچھ بھی کہنے سے انکار کیا ہے۔ پڈرونا نگر کے جمالی ٹولہ میں رہنے والے نوجوان کا تعلق ایک بہت ہی سادہ گھرانے سے ہے، لیکن سابق وزیر سوامی پرساد موریہ کے رابطے میں آنے کے بعد اس کا طرز زندگی بالکل بدل گیا تھا۔ انتہائی معمولی گھرانے سے تعلق رکھنے والے اس نوجوان کا ہائی فائی انداز میں رہنا موضوع بحث تھا۔ STF کی اس کارروائی کے بعد ابھی تک کسی بھی طرح سے کوئی سرکاری بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ BJP حکومت میں جرائم کا گراف دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ BJP کی دور حکومت میں اتر پردیش جرائم کی ریاست بن چکا ہے۔ مافیا، پولیس اور حکومت کی ملی بھگت سے تمام عدالتی اور آئینی حدود کو توڑا جا رہا ہے۔ عوام میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ ریاست میں خوف اور عدم تحفظ کا ماحول ہے۔ انہوں نے کہا سچ تو یہ ہے کہ دوسری بار BJP کی حکومت آنے کے بعد ریاست میں جرائم کا سیلاب آ گیا ہے۔ عوام کی کہیں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ BJP اقتدار کے نشے میں اس قدر مدہوش ہے کہ اسے اب قانون یا آئین کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اوقھنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق ایرانی صدر مملکت علامہ سید ابراہیم رئیسی نے بدھ کے روز کابینہ
کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے خطے کے ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات کے مواقع اور چیلنجوں کے بارے میں وزارت معیشت و مالیات کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے اسلامی جمہوریہ ایران کی تجارتی صورتحال کو بہتر قرار دیا۔ صدر رئیسی نے دستیاب مواقع سے فائدہ اٹھانے اور اس شعبے میں نجی شعبے کی صلاحیتوں کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے سینئر نائب صدر کو ہدایت دی کہ وہ متعلقہ حکام کی موجودگی میں ایک کمیٹی تشکیل دے کر خطے کے ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات کی ترقی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو کم سے کم وقت میں دور کریں۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کورونا لاک ڈاؤن کے قواعد کی خلاف ورزی پر پارلیمنٹ سے معافی مانگ لی۔ پولیس کی جانب سے قواعد کی خلاف ورزی پر ان پر جرمانہ عائد کیا گیا تھا۔ بورس جانسن کا کہنا ہے کہ انہیں علم نہیں تھا کہ عالمی وبا کے دوران ان کی جانب سے بنائے گئے قوانین میں سالگرہ کی تقریب پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ انہوں نے معافی اس وقت مانگی جب اپوزیشن کے قانون سازوں نے ان کے خلاف تحقیقات کرنے سے متعلق درخواست دی۔ برطانوی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اب انہیں احساس ہو گیا ہے کہ انہوں نے غلطی کی تھی۔ انہوں نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ جیسے ہی مجھے نوٹس موصول ہوا میں نے تکلیف اور غصے کو تسلیم کیا اور میں نے کہا کہ لوگوں کو اپنے وزیر اعظم سے بہتر کی توقع رکھنے کا حق ہے۔ متحدہ عرب امارات نے سویڈن میں مقدس قرآن کریم کی اہانت کے معاملے میں اس ملک کے سفیر کو وزارت خارجہ میں طلب کیا۔ جوائیڈن کو سویڈن کے مرکزی شہر میں انتہا پسند دھڑے کے ایک سیاسی رہنما نے قرآن کریم کو نظر آتش کر کے مسلمانوں کے احساسات کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ اسپوتنک نیوز کے مطابق امارات کی وزارت خارجہ میں بین الاقوامی تعاون کے شعبے کی ڈائریکٹر ریم الہاشمی نے ابوظہبی میں سویڈن کی سفیر لیز لوٹ اینڈرسن کو وزارت خارجہ میں طلب کیا اور ان کے ملک میں قرآن کریم کی توہین کے معاملے میں اپنے ملک کی ناراضگی سے باخبر کیا۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہمیں زہریلے پروپیگنڈے کا حقائق سے جواب دینا ہوگا۔ ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے لیکن ہمیں اس ڈوبتی کشتی کو کنارے لگانا ہے۔ کابینہ کے پہلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ تجربہ کار افراد اس کابینہ کا حصہ ہیں جنہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم نے کہا کہ میں اسے ایک طرح کی جنگی کابینہ سمجھتا ہوں کیونکہ ہم غربت، مہنگائی اور تمام مشکلات کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں جس میں گزشتہ حکومت بری طرح ناکام رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا ایمان ہے کہ اگر درد دل اور یقین کے ساتھ ہم کام کریں گے تو ہم تمام مشکلات کو عبور کر سکیں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ انہیں فی الحال نہیں معلوم کہ وہ یوکرین میں جاری روسی فوجی کارروائی کے درمیان یوکرین کے صدر سے ملاقات کے لیے جلدی ہی کیو جائیں گے یا نہیں، لیکن بائیڈن انتظامیہ مبینہ طور پر ایک اعلیٰ سطحی امریکی اہلکار کو کیو بھیجنے کے فیصلے پر غور کر رہی ہے۔ یہ افسر خود بائیڈن، نائب صدر کملا ہیرس، ڈیفنس سیکرٹری لائیڈ آسٹن یا وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن ہو سکتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے جب ایک نامہ نگار نے جو بائیڈن سے پوچھا کیا وہ کیو جانے کے لیے تیار ہیں تو انہوں نے اس کا جواب ہاں میں دیا تھا، لیکن دریں اثنا پیر کو وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری جین ساکی نے کہا کہ بائیڈن کا کیو جانے کا کوئی منصوبہ فی الحال نہیں ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔